अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है डोगो फाइटर्स। वहीं जनरल बार्टर के आदमी बाहर आकर तुमसे लाशें वसूल करेंगे, उसके बाद तुमने वापस आ जाना है, ओवर एंड ऑल। दूसरी तरफ से कहा गया और इमरान ने सर हिलाते हुए हेलीकॉप्टर को उस महसूस सिमत में मोड़ दिया और फिर हदायत के मुताबिक महसूस जगह पहुंचकर उसने हेलीकॉप्टर नीचे उतार दिया। अब तुम सब इधर उधर बिखर कर छुप जाओ, सिर्फ मैं हेलीकॉप्टर के करीब रहूँगा। हमने उन आने वालों पर काबू पाना है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर खुद भी नीचे उतरकर खड़ा हो गया। बाकी साथी हेलीकॉप्टर से निकले और तेज़ी से दौड़कर इधर उधर रेत के टीलों के पीछे छुप गए। अभी इमरान को वहाँ खड़े 5 मिनट हुए थे कि उसके सामने कुछ फासले पर रेत का टीला तेज़ी से एक तरफ को हटा और वो जगह जहाँ से टीला हटा था किसी संदूक की तरह खुल गई और उसमें से 8 मुसल्लिह अफराद बरामद हुए। उन 8 के हाथों में मशीन गन्नें थीं। सबसे आगे आने वाला एक लंबा तिरंगा आदमी था जिसके हाथ में रिवॉल्वर था। वो चंद लम्हे वहीं दहाने पर रुककर बड़े चौकन्ने अंदाज में इधर उधर देखते रहे। फिर वो रिवॉल्वर ब्रादर तेज़ी से इमरान की तरफ बढ़ा, जबकि बाकी साथी वहीं खड़े रहे। इमरान अपनी जगह पर खामोश खड़ा हुआ था। कहाँ है लाशें? रिवॉल्वर ब्रादर ने करीब आकर तेज़ लहजे में कहा और उसके साथ ही उसने एक नज़र हेलीकॉप्टर के अंदर सीटों पर डाली, लेकिन जाहिर है सीटें हाल ही उसे नज़र आनी थीं। उकब में फ़र्श पर पड़ी हैं, इमरान ने बड़े सुकून से लहजे में जवाब दिया और इस रिवॉल्वर ब्रादर ने सर हिलाते हुए मुड़कर अपने साथियों को आने का इशारा किया और वह सब तेज़ी से हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ने लगे। मैं ऊपर से लाशें देता हूँ, तुम्हारे आदमी वसूल करते जाएं, इमरान ने कहा और फिर उसी तरह इत्मीनान से हेलीकॉप्टर पर चढ़ गया। अभी ऊपर चढ़ते ही इमरान ने जेब में हाथ डाला और दूसरे लम्हे मशीन पिस्टल की फायरिंग और उस रिवॉल्वर ब्रादर की चीख से फिजा गूंज उठी। इमरान ने उसका सीना गोलियों से छलनी कर दिया था। इमरान की फायरिंग शुरू होते ही टीलों के पीछे से मशीन गनों की रेट रेट गूंजी और हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हुए सातों के सातों आदमी चीखते हुए वहीं रेत पर ही ढेर हो गए और चंद लम्हे तड़पने के बाद साकत हो गए। मशीन गन की गोलियों ने उन्हें छलनी करके रख दिया था। जब वो साकत हो गए तो इमरान उछलकर हेलीकॉप्टर से नीचे उतर आया और उसके साथी भी रेत के टीलों की आड़ से निकलकर उनके करीब पहुंच गए। हमारे पास मेकअप बॉक्स मौजूद नहीं है और सफदर, तनवीर और जूलिया तीनों की हालत भी जख्मी होने की वजह से बज़ाहिर सही नज़र नहीं आती, इसलिए अब एक ही सूरत है कि असलहा लेकर अंदर दाखिल हो जाए और फिर जो होगा देखा जाएगा, इमरान ने कदरे परेशान से लहजे में कहा। नहीं इमरान साहब, अंदर उनका बहुत बड़ा अड्डा है और बिला मुबालिगा सैकड़ों की तादाद में तरबियत याफ्ता अफराद हैं, इसलिए हमारा ये इकदाम हकीकतन खुदकुशी होगा। अलबत्ता एक काम हो सकता है कि हम किसी को अगवा करके उससे असलहा खाने तक पहुंचने का कोई खुफिया रास्ता मालूम कर लें। इसके अलावा और कोई सूरत नहीं है, सफदर ने कहा। और ठहरो, एक काम हो सकता है, वो फ्रीक्वेंसी बताओ जिसे जनरल बार्टर से बात हो सकती है, इमरान ने चौंक कर कहा और सफदर ने फ्रीक्वेंसी बता दी। तुम सब एक बार फिर छुप जाओ, मैं कोशिश करता हूँ कि किसी तरह जनरल बार्टर को बाहर निकाल सकूँ। अगर उसके साथ मुसल्लिह अफराद आएँ तो तुम उनका खात्मा करना है, लेकिन जनरल बार्टर को जिंदा रखना है, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा और फिर दौड़कर वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गया, जबकि उसके बाकी साथी दोबारा टेलों की ओर लेने के लिए भाग पड़े। इमरान ने ट्रांसमीटर पर सफदर की बताई हुई फ्रीक्वेंसी एडजस्ट की और फिर ट्रांसमीटर का बटन दबा दिया। हेलो 003 हेलीकॉप्टर पायलट कॉलिंग ओवर। इमरान का लहजा ऐसा था जैसे वो शदीद जख्मी हालत में बोल रहा हो। यस माथर, अटेंडिंग यू। कौन हो और कहाँ से बोल रहे हो? ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक आवाज़ ट्रांसमीटर से निकली, लहजे में हैरत थी। जनरल बार्टर से कहो कि यहाँ सूरत हाल बदल गई है, मैं हेलीकॉप्टर पायलट बोल रहा हूँ। एक आदमी अचानक से निकला और अड्डे के अंदर से आने वाले सब अफराद मारे गए हैं। मैं भी शदीद जख्मी हूँ, लाशें हेलीकॉप्टर में पड़ी हैं। इस आदमी को मैंने मार दिया है, मगर उसके पास एक आला था जो मैंने ले लिया है। वो उसे चार्जर कह रहा था, कहता था ये अड्डा भी उड़ा दूंगा। ओवर। इमरान ने रुक रुक कर कराहते हुए और डूबे हुए लहजे में कहा। हेलो जनरल बार्टर स्पीकिंग, क्या कह रहे हो तुम? कौन आदमी निकल आया? किस आदमी की बात कर रहे हो? ओवर। इस बार जनरल बार्टर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। जनरल, मैं एजेंटों की लाशें लेकर यहाँ आया। रेत में से दहाना खुला और 8 मुसल्लिह आदमी अंदर से आए।
میں ہیلی کاپٹر کے قریب ان کے انتظار میں کھڑا تھا۔ وہ میری طرف آ رہے تھے کہ اچانک ایک ٹیلے کے پیچھے سے مشین گن گر جی اور وہ آٹھوں بھی ختم ہو گئے اور مجھے بھی ایک گولی لگی ہے۔ میں گر پڑا، پھر ٹیلے کے پیچھے سے ایک پاکیزائی کہکہے لگاتا ہوا نکلا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے ہیلی کاپٹر کے قریب آ کر مشین گن پھینک دی اور پھر جیب سے ایک آلہ نکال لیا۔ دیوانوں کے انداز میں کہکہے لگانے لگا کہ میں ملکی ہاؤس کی طرح اس چارجر سے یہ اڈا بھی اڑا دوں گا۔ میں اپنے ساتھیوں کا انتقام جنرل بارٹر سے لوں گا۔ وہ چونکہ میرے قریب کھڑا تھا اس لیے میں اس پر جھپٹ پڑا۔ میں زخمی تھا تو وہ بھی خاصا زخمی تھا۔ اس نے مجھے ختم کرنے کی کوشش کی لیکن آخرکار میرا داؤ چل گیا اور میں اس کی گردن توڑنے میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن اب میری حالت بے حد خراب ہے، میں اٹھ کر بھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ وہ آلہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر کافی دور گر پڑا ہے۔ میں نے رینگتے ہوئے اٹھا لیا ہے اور اپنی آخری توانائی خرچ کر کے بڑی مشکل سے ہیلی کاپٹر پر سوار ہوا ہوں اور آگ کو کال کر رہا ہوں۔ میں مر رہا ہوں، میں مر رہا ہوں، عمران نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا اور آخر میں وہ لہجے کو مزید نیچا کرتے کرتے اس طرح خاموش ہو گیا جیسے بے ہوش ہو گیا ہو یا مر گیا ہو۔ اس نے جان بوجھ کر اوور کہہ کر ٹرانسمیٹر کا بٹن نہ دبایا تھا تاکہ جنرل بارٹر مزید بات چیت نہ کر سکے۔ ٹرانسمیٹر کی لائٹ چند لمحے جلتی رہی پھر بجھ گئی۔ عمران مسکراتا ہوا اٹھا اور پھر ہیلی کاپٹر کی سیٹوں پر اس طرح لیٹ گیا کہ دور سے وہ بے ہوش ہی نظر آئے۔ اس نے ایک جوا کھیلا تھا کہ شاید چارجر کا سن کر بغیر کچھ سوچے سمجھے جنرل بارٹر باہر آ جائے، کیونکہ بظاہر تو ایسے چارجر کا وجود نہ ہو سکتا تھا کیونکہ کوئی اندر گیا ہی نہ تھا۔ لیکن عمران جانتا تھا کہ جنرل بارٹر کو جنرل جانسن نے جو رپورٹ دی ہے اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کوئی ملکی ہاؤس نہ گیا تھا، مگر پھر بھی وہ پھٹ گیا۔ بس یہی ایک کمزور سا نفسیاتی پوائنٹ تھا جسے عمران نے استعمال کیا تھا۔ اب وہ سیٹوں پر لیٹا ہوا اس دہانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تقریباً 5 منٹ ایسے ہی گزر گئے اور دہانے سے کوئی نمودار نہ ہوا، مگر 5 منٹ بعد عمران چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر کامیابی کی مسکراہٹ لیننے لگی کیونکہ اب دہانے پر 4 مسلح افراد کھڑے نظر آ رہے تھے جن میں سے ایک یقیناً جنرل بارٹر تھا۔ اس کی خاص نشانی وہی جنگی گھوڑے جیسے چہرے کی تھی اور صفدر نے اس کا مزید تفصیلی حلیہ معلوم کر لیا تھا، اس لیے وہ اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا۔ جنرل بارٹر اور اس کے ساتھ 3 مسلح افراد چند لمحے دہانے پر کھڑے ارد گرد کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کی نظریں ہیلی کاپٹر اور اس کے سامنے ریت پر پڑی ہوئی لاشوں پر جمی ہوئی تھی۔ اب عمران کو صرف ایک خدشہ تھا کہ کہیں جنرل بارٹر وہیں رکا رہے اور 4 مسلح افراد کو اس نے آگے بھیج دیا تو پھر اس کی ساری پلاننگ ختم ہو جائے گی۔ دوسرے لمحے جنرل بارٹر خود آگے بڑھنے لگا تو عمران کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ جنرل بارٹر جھوٹی انا کا مریض تھا، اس لیے وہ خود ساتھ چل پڑا تھا تاکہ مسلح افراد اسے بزدل نہ سمجھیں۔ ویسے بھی وہ اچھی طرح ماحول کا جائزہ لے چکا تھا۔ جب سے وہ دہانے سے نکل کر ہیلی کاپٹر کے کافی قریب آ گئے تو عمران نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل کو ذرا سا گھمایا اور دوسرے لمحے پے در پے دھماکوں کے ساتھ ہی جنرل کے ساتھ آنے والے 3 مسلح افراد چیختے ہوئے ریت پر ڈھیر ہو گئے۔ جنرل بارٹر کسی چالاک لومڑی کی طرح بجلی کی سی تیزی سے واپس مڑا اور دھانے کی طرف بڑھنے لگا۔ خبردار رک جاؤ ورنہ! اچانک دونوں سائڈوں سے چیختی ہوئی آوازیں سنائی دیں۔ اس کے ساتھ ہی مشین گننے لیے اس کے سارے ساتھی ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہو گئے۔ ٹائیگر بجلی کی سی تیزی سے بھاگتا ہوا دھانے کی سائڈ میں آ کھڑا ہوا کیونکہ وہ اس کے قریب ہی چھپا ہوا تھا۔ جنرل بارٹر نے شکاریوں کے نرغے میں آتے ہوئے ہرن کی طرح دہشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا اور دوسرے لمحے وہ یکلخت ٹھٹک کر کھڑا ہو گیا۔ اب اپنے ہاتھ بھی اٹھا لو جنرل بارٹر، ورنہ ایک لمحے میں تمہاری روح تمہارے جسم کو چھوڑ جائے گی، عمران نے ہیلی کاپٹر سے نیچے اترتے ہوئے کہا اور جنرل بارٹر تیزی سے ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھا۔ تم غداری کر رہے ہو، جنرل بارٹر نے خزیانی لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے جنرل بارٹر، اتنا تعارف کافی ہے یا ڈگریاں بھی بتا دوں؟ عمران نے قریب پہنچ کر مشین پسٹل کی نال اس کے سینے کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا۔ جنرل بارٹر نے ہونٹ بھینچ لیے۔ جوانا اسے ایک طرف ٹیلوں میں لے چلو اور باقی سب یہاں اسی طرح چھپے رہیں گے، جو باہر آئے گولیوں سے اڑا دو، میں ذرا جنرل بارٹر سے مذاکرات مکمل کر لوں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جوانا اور باقی ساتھیوں سے کہا۔ جوانا نے آگے بڑھ کر جنرل بارٹر کی گردن دبوچی اور اسے دھکیلتا ہوا ایک سائڈ پر ٹیلوں کی طرف لے جانے لگا۔ جنرل بارٹر بالکل خاموش تھا، اس کے حلق سے ذرا سی بھی آواز نہ نکل رہی تھی۔ عمران اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ ایک بڑے ٹیلے میں پہنچ کر جوانا کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جوانا نے جنرل بارٹر کی گردن چھوڑ دی۔ اس کی تلاشی لو جوانا، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا اور جوانا نے بجلی کی سی تیزی سے اس کی تلاشی لینی شروع کر دی، لیکن اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا۔ شاید اسلحہ رکھنا اس نے اپنی جرنیلی شان کے خلاف سمجھا تھا۔
تم کیا چاہتے ہو؟ جنرل بارٹر نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ ڈوگو فائٹرز کا مکمل خاتمہ تمہیں معلوم تو ہے؟ ہمارا یہاں آنے کا مشن ہی یہی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں اس تنظیم کو ختم کر دیتا ہوں، جنرل بارٹر نے جواب دیا۔ وہ اب پوری طرح سنبھل چکا تھا۔ سوری، میں اس کا خاتمہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور سنو، مجھے تم سے یا تمہاری فورس سے کوئی مطلب نہیں، مجھے صرف ڈوگو فائٹرز کے خاتمے سے مطلب ہے۔ باقی کام قوام جانے اور اقوام متحدہ۔ میں نے ساؤتھ افریقہ میں ملکی ہاؤس تباہ کر دیا ہے اور اب یہ آخری مین اڈا ہے۔ اس کی تباہی کے بعد ہی میں مطمئن ہوں گا کہ میرا مشن ختم ہو گیا ہے، ورنہ دوسری صورت میں تم جیسا مشہور جرنیل بھی مارا جائے گا اور اڈا تو بہرحال ختم ہوگا ہی، لیکن تمہاری موت پورے ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگی۔ اب تم خود فیصلہ کر لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ سنو، اگر تم مجھ پر اعتماد کرو تو میں یہ اڈا از خود خالی کرا دیتا ہوں اور ڈوگو فائٹرز کو یہاں سے نکال دیتا ہوں۔ اس طرح انسان مرنے سے بچ جائیں گے، اور میرا بھی یہ وعدہ ہے کہ اب میں انتخابات کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کروں گا، جنرل بارٹر نے کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہارے وعدے پر اعتماد ہے کیونکہ بہرحال تم مشہور جرنیل ہو، لیکن میں اتنی دور سے صرف وعدے پر تکیہ کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تم میرے ساتھ ہیلی کاپٹر میں چلو اور وہاں سے کال کر کے اڈے میں موجود کسی با اختیار آدمی کو اکیلے باہر بلاؤ اور پھر اسے ہدایت دو کہ وہ اسلحہ خانہ کے اندر میرا آدمی لے جائے۔ اسے ایک وائرلیس چارجر، وائرلیس ڈائنامٹ سٹکس دیا جائے۔ میرا آدمی خود اندر جا کر وائرلیس ڈائنامٹ اسلحہ خانے میں فٹ کرے گا اور پھر چارجر لے کر یہاں آ جائے گا۔ میں چارجر آن کر کے دیکھوں گا کہ اگر وہ صحیح کام کر رہا ہوگا تو پھر مجھے تمہارے وعدے پر اعتبار آئے گا، اور جب تک پورا اڈا خالی نہ ہو جائے گا میں چارجر اپنی تحویل میں رکھوں گا۔ جب تم اپنا وعدہ مکمل کر لو گے تو پھر یہ چارجر تمہارے حوالے کر کے میں اپنے ساتھیوں سمیت واپس چلا جاؤں گا۔ اس طرح تمہارا اڈا بھی بچ جائے گا اور میرا مشن بھی مکمل ہو جائے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ اگر ایسی بات ہے تو تم خود میرے ساتھ اندر چلو اور اپنے کام کی تکمیل کر کے باہر آ جانا، میں بھی تمہارے ساتھ آ جاؤں گا اور اس طرح تمہاری پوری تسلی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن میں اکیلا نہیں جاؤں گا، میرے ساتھی بھی ساتھ جائیں گے، اور یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ ہم تو موت کی ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہیں اور پاکیزہ کے معمولی سے ایجنٹ ہیں۔ ہماری موت سے پاکیزہ کو کوئی فرق نہ پڑے گا، ہماری جگہ دوسرے ایجنٹ لے لیں گے، لیکن تمہاری موت پورے ساؤتھ افریقہ کے لیے بہت بڑا المیہ ہوگی اور تمہارا کوئی متبادل انہیں نہ مل سکے گا، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، میں صرف اڈا اور آدمی بچانا چاہتا ہوں، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، جنرل بارٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اوکے، آؤ، عمران نے کہا اور مشین پسٹل اپنی جیب میں رکھ لیا۔ پھر وہ جنرل بارٹر اور جوانا سمیت ٹیلے کی اوٹ سے نکل کر اس دہانے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے ساتھی بھی جو ادھر ادھر چھپے ہوئے تھے انہیں ٹیلے کی اوٹ سے آتے دیکھ کر باہر آ گئے۔ میرا جنرل بارٹر سے ایک شریفانہ معاہدہ ہو گیا ہے، اس لیے ہم صاحب اس کے ساتھ اندر جا رہے ہیں، عمران نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیسا معاہدہ؟ ہمیں بھی تو کچھ پتہ چلے، جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اندر جا کر سب کچھ واضح ہو جائے گا، آؤ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر وہ سب جنرل بارٹر کے ساتھ چلتے ہوئے اس دہانے میں داخل ہو گئے۔ سرنگ کا اختتام ایک کمرے میں ہوا جس کے ایک دروازے کو کراس کر کے وہ دوسری طرف پہنچے تو وہاں کھلا میدان تھا۔ جنرل بارٹر کو دیکھتے ہی 10-12 مسلح فوری تیزی سے ان کی طرف بڑھنے لگے کہ جنرل بارٹر نے ہاتھ اٹھا کر انہیں وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور وہ ٹھٹک کر رک گئے۔ سیدھے اسلحہ خانہ چلو، اور یہ سن لو میرے ساتھی نے اسلحہ خانہ دیکھا ہوا ہے، عمران نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، اور جنرل بارٹر نے سر ہلا دیا، اور پھر یہ قافلہ پیدل چلتا ہوا اس طرف کو بڑھ گیا جہاں اسلحہ خانہ موجود تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ویپن ہاؤس والی عمارت میں داخل ہو گئے۔ عمران چونکہ دفتر سے اندر کی تفصیل پوچھ چکا تھا اس لیے وہ ویپن ہاؤس کو پہچان گیا۔ ویپن ہاؤس میں موجود 4 آدمی جنرل بارٹر کو دیکھ کر اچھل کر کھڑے ہو گئے اور ان کی ایڑیاں بج اٹھیں۔ تمہارا انچارج کون ہے؟ عمران نے ان چاروں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ہوں، ایک نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے حیرت سے جنرل بارٹر کو دیکھ کر کہا۔ جیسے یہ کہے ویسے ہی کرنا، اٹ از مائی آرڈر، جنرل بارٹر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس نوجوان نے سر ہلا دیا۔ صفدر، تم جہاں کا خیال رکھو گے، میں اندر جاؤں گا، عمران نے صفدر سے کہا، اور صفدر نے سر ہلا دیا، مگر سر انچارج نے شاید اجنبی کو ویپن ہاؤس میں لے جانے پر حیرت کا اظہار کرنا چاہا۔ میں نے کہا جیسے یہ کہتے ہیں ویسے ہی کرو، جنرل بارٹر نے گراتے ہوئے کہا، اور انچارج نے ہونٹ چباتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عمران صاحب، یہاں کوئی مشین ہے جو ایسی چیزوں کو خود بخود فیوز کر دیتی ہے؟ صفدر نے کہا۔ اوہ ہاں، وہ مشین کہاں ہے بتاؤ؟
عمران نے انچارج سے مخاطب ہو کر انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اس کمرے میں ہے جناب، انچارج نے ایک دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جاؤ صفدر، پہلے اس ڈس آرڈر کو لے آؤ، عمران نے کہا، اور صفدر ہاتھ میں مشین گن پکڑے تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر گیا تو چند لمحوں بعد ہی اندر سے مشین گن کی تڑتڑاہٹ کے ساتھ ہی دھماکوں کی آوازیں سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ جنرل بارٹر کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور وہ انچارج تو باقاعدہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ میں نے اسے مکمل طور پر ڈس آرڈر کر دیا ہے، صفدر نے باہر نکلتے ہوئے کہا، اور عمران نے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، آؤ انچارج صاحب، عمران نے کہا اور انچارج کی طرف بڑھا۔ انچارج نے اسلحہ خانے کا دروازہ کھولا اور پھر وہ عمران کو لیے اندر چلا گیا، جبکہ صفدر اور باقی ساتھی وہیں جنرل بارٹر کے ساتھ کھڑے رہے۔ صفدر پوری طرح چوکنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عمران انچارج سمیت واپس آ گیا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ سر، انہوں نے ڈائنامٹ باکس فٹ کر دیا ہے، وائرلیس باکس، اور اس کا چارجر ان کے پاس ہے، انچارج نے انتہائی گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، مگر جنرل بارٹر نے صرف اس بات میں سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جیب سے چارجر نکالا اور پھر اس کا ایک بٹن دبایا تو چارجر پر موجود ایک بلب جل اٹھا۔ عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے بٹن آف کیا اور پھر چارجر کو دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ٹھیک ہے، آؤ چلے، مگر یہ ویپن ہاؤس اب سیل ہو گیا ہے، عمران نے کہا۔ باہر نکل کر اسے سیل کر دو اور جب تک میں خود آرڈر نہ دوں اسے آف نہ کیا جائے، جنرل بارٹر نے خشک لہجے میں کہا۔ یس سر، نئے آرڈر کی تکمیل ہوگی سر، انچارج نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر اس وقت تک باہر رکا رہا جب تک اس کے سامنے ویپن ہاؤس سیلڈ نہ کر دیا گیا ہو۔ اوکے، تعاون کا شکریہ، اب آؤ باہر چلتے ہیں، ہم اس ہیلی کاپٹر میں بوٹسوانا کی سرحد پر جائیں گے اور تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ سرحد پر ہیلی کاپٹر اور یہ چارجر ہم تمہارے حوالے کر دیں گے، پھر ہم ایک ہفتہ تک وہاں رہیں گے۔ اگر ہمارے مخبروں نے یہ اطلاع دے دی کہ تم نے واقعی اڈہ خالی کرا دیا ہے اور ڈوگو فائٹرز تنظیم کا خاتمہ کر دیا ہے تو ہم واپس چلے جائیں گے، ورنہ ہم پھر آ جائیں گے اور اس کے بعد ہمارے تمہارے درمیان دوسرا کوئی معاہدہ نہ ہوگا، پھر تمہیں بھی مرنا پڑے گا اور تمہارے اڈے بھی تباہ ہو جائیں گے، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کروں گا، کیونکہ جب سے تم نے ملکی ہاؤس تباہ کیا ہے میں نے سمجھ لیا ہے کہ اب ڈوگو فائٹرز مزید نہیں چل سکتی، اب میں یہ صرف اڈہ اور آدمی بچانا چاہتا ہوں۔ اب انتخابات مقرر ہو چکے ہیں اور نیمبیا سے بہرحال ہمیں بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا، مقدر سے کوئی نہیں لڑ سکتا، جنرل بارٹر نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، عمران نے کہا اور جنرل بارٹر نے سر ہلا دیا، اور پھر وہ اسی طرح چلتے ہوئے اڈے سے باہر نکلے اور چند لمحوں بعد وہ ہیلی کاپٹر پر سوار ہو چکے تھے۔ پائلٹ سیٹ پر عمران خود تھا، ساتھ والی سیٹ پر جنرل بارٹر کو بٹھایا گیا۔ اقبی طرف وہ سارے سمٹ سمٹا کر بیٹھنا تو کیا سب پھنس گئے، کیونکہ جنگی ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے کے لیے زیادہ جگہ تو نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ ہیلی کاپٹر کافی بڑا تھا اس لیے اس میں وہ سب بہرحال سمٹ کر سوار ہو گئے۔ عمران نے ہیلی کاپٹر فضا میں بلند کیا ہی تھا کہ ٹرانسمیٹر پر چھاؤنی سے کال آ گئی، مگر اس بار جنرل بارٹر نے خود کال اٹینڈ کی اور اس نے انہیں بتایا کہ وہ خود ہیلی کاپٹر میں ہمسایہ ملک بوٹسوانا کی سرحد پر جا رہا ہے، اس لیے ہیلی کاپٹر کو نہ روکا جائے۔ اس دوران عمران نے جیب سے چارجر نکالا اور اس کا بٹن دبا کر دیکھا، بٹن دبتے ہی بلب جل اٹھا اور عمران نے مطمئن انداز میں سر ہلاتے ہوئے اسے آف کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ جنرل بارٹر نے بھی اسے عمران کو ایسا کرتے دیکھ لیا تھا اور بلب جلتے ہی اس کے چہرے پر کھنچاؤ سا پیدا ہو گیا، مگر وہ خاموش رہا۔ یہ تو تم واپس جوہمبرگ جا رہی ہو، اچانک جنرل بارٹر نے حیران ہوتے ہوئے کہا، اسے شاید کوئی خاص نشانی نظر آ گئی تھی۔ ہم اس وقت بوٹسوانا اور نیمبیا کی سرحدی پٹی کے اوپر پرواز کر رہے ہیں، کیمبرے پہنچ کر ہم اپنا رخ موڑیں گے اور پھر ایک سرحدی قصبے ڈھوک میں پہنچیں گے، وہاں میرا ایک دوست رہتا ہے، ویسے یہ قصبہ بوٹسوانا کی سرحد کے بالکل اوپر ہے، ہم ایک ہفتہ اس دوست کے پاس ٹھہریں گے۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے تفصیل بتائی، مگر اتنی لمبی پرواز کے لیے تو فیول اس میں موجود نہیں ہوگا، جنرل بارٹر نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ کیمرے سے فیول مل جائے گا اور جب ساؤتھ افریقہ کا سب سے بڑا جنرل ہمارا ہمسفر ہو تو پھر فیول کی کیا کمی ہو سکتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بوٹسوانا کی سرحد تو نیمبیا سے بالکل قریب ہے، پھر تم اتنا لمبا چکر کاٹ کے کیوں جا رہی ہو؟ جنرل بارٹر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، بتایا تو ہے وہاں میرا دوست رہتا ہے اور اس نے مجھے ایک ہفتے تک
और जब शिकार 2-3 खिलाने राउंड की के दावत दे बावजूद रखी उसे है और इस सिवाय दोस्त के फौजियों की इंतहाई लाशों करीब की और कुछ अजीज नजर तुम्हारे न इर्द गिर्द आया, मौजूद तो वो रहती है, इसलिए हेलीकॉप्टर मुझे को खबरें भी सुगार के आसानी से मिल दहाने के जाएंगी करीब ले आया कि और फिर तुमने उसे वहीं मुआहदे उतार पर दिया। अमल दरामद और भी फिर किया है इमरान के या इशारे नहीं। पर उसके सब दूसरी साथी बात तेजी से ये हेलीकॉप्टर कि में अगर सवार तुमने होने लगे। मुआहदे पर अमल उसी लम्हे दरामद ना हेलीकॉप्टर किया ने तो फिर मौजूद हमें जो हम ट्रांसमीटर पर डाल उठा पूछने और में इमरान ज्यादा ने वक्त हाथ ना लगेगा। बढ़ाकर ट्रांसमीटर ऑन कर बहरहाल दिया। तुम्हारा हेलो हेडक्वार्टर तो हेलो जो हम पर नहीं है, 003, क्या इमरान ने मुंह पोजीशन है? ये बनाते हुए धमाके कहा कैसे हुए और हैं? जनरल ओवर। बाटर होंठ एक खींचकर चीखती हुई खामोश हो आवाज गया, सुनाई दी। लेकिन फिर वो दुश्मनों चौंक ने कर फिदा अचानक हो कहीं गया। से निकलकर उसके बमों से चेहरे पर 3 हेलीकॉप्टर यकदम उड़ा तेज दिए चमक हैं, से मगर उभर आई मैंने थी, लेकिन दूसरे लम्हे बर्वक्त वो दोबारा कार्रवाई सीट करके उन से सबका लगकर खात्मा कर दिया बैठ है। गया। ये एक अलबत्ता औरत चमक और उसी 3 तरह मर्द कायम थी, थे। उसका चेहरा सबके बता सब रहा था खत्म हो जैसे गए हैं। वो ओवर। किसी बहुत इमरान ने बड़े दबाव जानबूझकर की भारी सी बोझ से आवाज में अचानक जवाब बाहर देते निकल हुए आया कहा, हो। क्योंकि उसे पायलट के लहजे का तो इल्म था ही नहीं। ओह, तुम कौन हो? तुम 003 नहीं हो सकते। ओवर। दूसरी तरफ से एक लम्हे की खामोशी के बाद दोबारा चीखते हुए लहजे में कहा गया, मैं 003 बोल रहा हूँ। एक गोली मेरे हेलीकॉप्टर के ट्रांसमीटर के बैरूनी सेल पर लगी है, शायद इसलिए आवाज़ बदली हुई तुम्हें सुनाई दे रही है। ओह अच्छा, क्या वाकई तुमने उस ग्रुप को ख़त्म कर दिया है? ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, हाँ उनकी लाशें मेरे सामने मौजूद हैं। ओवर। इमरान ने जवाब दिया, ठीक है, हम सिपाहियों के लिए दूसरे हेलीकॉप्टर भिजवा रहे हैं, तुम उन लाशों को अपने हेलीकॉप्टर में लेकर फ़ौरन फ़िज़ा में ले आओ। तुमने ये लाशें जनरल बार्टर के हवाले करके वापस आना है, हम तुम्हारी रहनुमाई करेंगे। ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया, यस। ओवर। इमरान ने मुख्तसर सा जवाब दिया और दूसरे लम्हे उसने हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में बुलंद करना शुरू कर दिया। दाएं तरफ मुड़कर सीधे चले जाओ। 500 गज के फासले पर पहुंचकर 40 डिग्री पर मुड़ जाना और 100 गज दूर जाकर नीचे उतर जाना।